बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 रोज़ से मुल्क पाकिस्तान में एक इशू वायरल हो रहा है। वो इशू मौलाना तारिक जमील हफिज़हुल्लाह को लेकर है। अब मौलाना तारिक जमील जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मौलाना का नाम है। पाकिस्तान के हर घर में उनके बयानात सुने जाते होंगे और लोग उनसे अकीदत रखते हैं। अब मौलाना से हज़ार इख्तलाफात, मौलाना से अकीदे के लिहाज से, उनके काम के लिहाज से और उनकी शख्सियत को लेकर मौलाना से हज़ार इख्तलाफात होंगे, मगर मौलाना ने जिस तरह इस्लाम की खिदमत की है, उन्होंने जिस तरह अपने दिल के दरवाज़े हर शख्स के लिए उन्होंने खोले, वो चाहे शोबिस से था, वो चाहे किसी भी मसलक से था, कोई भी शख्स अगर मौलाना से मिलना चाहता, वो किसी भी वो तबके से, किसी भी वो शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला होता, वो मौलाना से मिलता, अपने दिल के हाल वो बयान करता और फिर मौलाना साहब ऐसे सुनते और फिर उसको ऐसे राह हिदायत पर लेकर आते कि दुनिया हैरान रह जाती। ऐसी कई मिसालें हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। नाज़रीन, अब मौलाना तारिक जमील अब वो इस मुल्क पाकिस्तान में ज़ेरे बहस है। अब ज़ेरे बहस वो किस वजह से हैं कि वो एक वाक़या रूनुमा हुआ, उसके बाद मौलाना की अपनी 15 से 16 मिनट की ऑडियो वो रिलीज़ हुई, वो वायरल हुई। उसके बाद मज़ीद ये मामला बिगड़ा। फिर मौलाना साहब के बेटे वो भी यूट्यूब पर सामने आए, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उसके ऊपर उस पर भी उन्होंने कई बातें वो क्लियर भी की और कई बातें उन्होंने तबलीगी जमात के जो रहनुमा हैं, जो उसके शूरा के अरकान हैं, जो अब सरबराह हैं, उनसे की। मगर यहाँ पर एक सियासी पहलू भी वो उजागर किया जा रहा है। अभी तक सोशल मीडिया पर अभी भी आप जाकर देख लें, ट्विटर अभी भी भरा हुआ है। वो ये कहा जा रहा है एक सियासी जमात की तरफ से कि मौलाना को इसलिए सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने इमरान खान का साथ दिया, उन्होंने इमरान खान के हक़ में बयानात दिए, उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द इमरान खान रिहा हो जाएगा, मुझे उसकी रिहाई नज़र आ रही है। इस तरह के बयानात और फिर इस तरह इमरान खान के साथ उनका जो रिलेशन है उसको लेकर अब तबलीगी जमात के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि उनको साइड लाइन लगा दें। अब ये बयानिया किस हद तक सच्चा है? आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये मौलाना तारिक जमील साहब की नवाज़ शरीफ के साथ है। वो एक ही गाड़ी में बैठे हैं और मौलाना तारिक जमील नवाज़ शरीफ साहब के साथ बैठे हुए। अब ये नवाज़ शरीफ और मौलाना तारिक जमील, इनका भी आपस में अब बहुत गहरा ताल्लुक़ है। नवाज़ शरीफ की जब वालिदा वफ़ात पाई थी तो पाकिस्तान में जनाजा किसने पढ़ाया था? मौलाना तारिक जमील पढ़ाने गए थे। अब ये कहा जाए कि मौलाना तारिक जमील अब वो नवाज़ शरीफ के साथ भी वाबस्ता है। अब मैंने शुरू में एक बात की थी कि मौलाना तारिक जमील वो एक ऐसे शख्स हैं कि उनके दिल के दरवाज़े वो हर एक के लिए खुले होते हैं, वो हर एक इंसान को वेलकम कहते हैं। अब इमरान खान को लेकर जो बात की कही जाती है कि ये उनको उसकी वजह से सज़ा दी जा रही है, मगर मौलाना की सबसे पहले बात ये देखते हैं कि मौलाना की इमरान खान के साथ मोहब्बत इतनी क्यों है। उसमें 3 बातें की जाती हैं कि एक कि मौलाना साहब के जो बेटे हैं वो इमरान खान को पसंद करते हैं, इसलिए मौलाना भी इमरान खान की तरफ अपना वो झुकाव रखते हैं। दूसरी बात, वो ज़ाती तौर पर इमरान खान को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो इमरान खान के साथ उठते बैठते और उसके साथ मुलाकातें काफ़ी हैं। तीसरी बात ये भी डिस्कस की जाती है कि जनरल बाजवा के कहने पर मौलाना ने अपने जो रिलेशन थे वो इमरान खान के साथ वो बढ़ाए थे। अब इन तीनों में से कौन सी बात सच्ची है, इसकी हकीकत कोई नहीं जानता। ये मौलाना साहब खुद ही जानते हैं या उनका दिल या अल्लाह जानता है कि आखिर कौन सी बात सच्ची है। मगर ये 3 बातें ये गर्दिश करती हैं और ये सुनाई देती हैं मौलाना साहब के हल्का अहबाब से, ये सुनाई देती हैं। अब जो असल इशू अब जो वायरल हो रहा है वो ये है, मौलाना तारिक जमील मानसहरा में तबलीगी इज्तिमा में वहाँ गए और वहाँ पर जाकर उनको ख़ताब से रोक दिया गया। अब ये इशू काफ़ी बड़ा था कि एक मौलाना साहब का तबलीगी जमात के अलावा सोशल मीडिया पर एक नाम है, एक वो ऐसी शख्सियत हैं जो तारुफ़ भी की भी मोहताज नहीं है, बस उनका नाम ही एक ब्रांड बन चुका है, एक ब्रांड उनका नाम बन चुका है। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे
تو ایک تو پورے اجتماع گاہ کے راستے بند کر دیے گئے کہ مولانا داخل ہی نہ ہو سکیں، خطاب تو دور کی بات۔ اب اس کے بعد ان کو اسٹیج سے اعلان کر دیا گیا کہ ظہر کے بعد مولانا کا خطاب ہوگا اور طارق جمیل صاحب وہ آ کر خطاب فرمائیں گے۔ اسٹیج پر اعلان ہونے کے باوجود وہ خطاب نہیں ہونے دیا گیا۔ پھر مولانا طارق جمیل صاحب ناراض ہو کر مانسہرہ سے وہ واپس آ گئے۔ اب یہاں پر جو یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ مولانا طارق جمیل کو عمران خان کی حمایت کی وجہ سے ان کو اس اجتماع سے خطاب کرنے سے روک دیا گیا، اس میں بالکل سچائی نہیں ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کی اپنی اندر کی لڑائی ہے، اور یہ آج کی لڑائی نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے یہ لڑائی چل رہی ہے، کئی سال۔ اور اس لڑائی کی بھی میں آپ کو پوری حقیقت بتاؤں گا کہ آخر اس لڑائی کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ مولانا طارق جمیل کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے اوپر یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے اتنی شہرت دی تھی مولانا کو کہ وہ اس شہرت کو سنبھال نہ سکے، انہوں نے اپنے غلط اقدامات کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے اور اپنی شہرت کو غلط استعمال کر کے جو انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، یہ اب اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر۔ ایسے مولویوں کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، مفتیوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہے کہ جن کو اپنے نیچے تعارف کی پٹی چلانی پڑتی ہے کہ میں کون ہوں، وہ بھی بیٹھ کر مولانا کے خلاف باتیں سنا رہے ہیں کہ جو مولانا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تو انہوں نے موقع ڈھونڈا کہ یہ موقع ہے، مولانا کے اوپر بات کرو، وہ اس وقت زیر بحث ہیں، ان کے اوپر بحث کرو اور یوں ویوز انگیج کرو۔ اور واقعی انہوں نے دیکھ لے کہ وہ ان کے کتنے ویوز آ رہے ہیں، اور اس ویڈیو جو یہ مولانا کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس کے نیچے جا کے ذرا کمنٹ دیکھیں، سارے کمنٹ طارق جمیل کے حق میں آ رہے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں جو درار ہے، جو جھگڑا شروع ہوا ہے، وہ کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت انڈیا سے شروع ہوئی۔ اب وہ تبلیغی جماعت انڈیا میں موجود ہے، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں۔ یہ 3 مین مراکز ہیں، یہ 3 مین ممالک ہیں جہاں پر یہ تبلیغی جماعت موجود ہے۔ اب اس کے جو پہلے امیر تھے وہ تھے مولانا انعام صاحب، مولانا انعام جو اس کے پہلے امیر تھے، تبلیغی جماعت کے جو سب سے پہلے سربراہ تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تبلیغی جماعت کی ایک شورا ہوگی، اس شورا میں 10 افراد شامل ہوں گے اور جو بھی فیصلہ ہونا ہوگا وہ شورا کے فیصلے کے ساتھ ہوگا، شورا سے مشاورت ہوگی، اس کے بعد پھر ہی وہ فیصلہ کوئی لاگو ہوگا، نافذ ہوگا۔ اب یہ مولانا انعام صاحب نے یہ فیصلہ جاری کیا، اب شورا بن گئی۔ شورا میں 5 لوگ پاکستان سے تھے، 4 انڈیا سے تھے اور 1 بنگلہ دیش سے، تقریباً یہ 10 لوگ بنتے تھے جو شورا کے ارکان تھے۔ اب اس میں مولانا صاحب کی وفات کے بعد کوئی شخص امیر ہی نہیں بنا، یہ شورا ہی قائم رہی، اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ شورا نے کوئی امیر بننے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہی اس کے کرتا دھرتا ہیں، ہم جو فیصلے کریں گے وہی نافذ ہوں گے، اس لیے کسی امیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مگر آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہیں، اگر 3 افراد بھی اگر سفر پر جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو وہ اپنے 3 میں سے ایک کو امیر ضرور چن لیں۔ جس جماعت کا کوئی امیر نہیں ہوگا وہ راہ راست پر ہی نہیں ہوگا، تو اس لیے جماعت کا امیر ہونا وہ ضروری ہے۔ آپ مفتیان سے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے فتویٰ لے سکتے ہیں۔ تو اب تبلیغی جماعت کا کوئی امیر نہیں رہا، کیوں کہ شورا موجود تھی اور شورا کی موجودگی میں کوئی امیر سلیکٹ ہو ہی نہیں سکا اور کوئی امیر سلیکٹ ہونے ہی نہیں دیا گیا۔ مولانا زبیر نے کوشش کی تھی امیر بننے کی، مگر شورا کے ہی کئی اراکین نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، اس لیے کوئی امیر نہیں بنا۔ لیکن اب جب شورا کے اراکین میں سے کچھ ارکان وہ جو ہیں وہ وفات پا گئے، اب شورا کے جو رکن تھے وہ کم ہو گئے، اب انہوں نے مجبوراً اب امیر بنانا چاہا۔ اس میں جو سب سے بڑا کردار تھا وہ مولانا سعد صاحب کا تھا۔ مولانا سعد جو بانی جماعت، تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں، ان کے پڑپوتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب، اب ان کا خاندان پورا تبلیغی جماعت سے منسلک ہے اور ان کی کئی خدمات بھی ہیں۔ اب مولانا سعد نے جب امیر بننے کی کوشش کی، وہ امیر بنے بھی، تو یہاں پر اصل درار پڑی۔ مولانا سعد وہ ایک سائڈ پر ایک گروپ کے امیر بن گئے اور باقی وہی شورا کے ارکان جو تھے وہ
وہ تبلیغی جماعت کو لے کر وہ سائڈ پر ہو گئے. اب تبلیغی جماعت میں دو گروہ بن گئے, ایک شورا کے ارکان, شورائی فیصلے ہوتے ہیں جہاں پر, اور دوسرا گروپ جو ہے وہ مولانا سعد کا گروپ ہے, جو یوں تبلیغی جماعت میں درار یہاں سے شروع ہوئی. تو یہاں سے یہ جھگڑا شروع ہوا, شورا کے ارکان وہ الگ اور مولانا سعد کے جماعت وہ الگ, مطلب یہ دو الگ گروپ بن گئے. اب مولانا سعد کے گروپ والے وہ شورا کے ارکان کے گروپ میں نہیں جاتے, اور جو شورائی والے ہیں وہ مولانا سعد کے پاس نہیں جاتے, حتیٰ کہ دونوں کا عقیدہ ایک ہے, دونوں ایک ہی جیسی کتابیں پڑھتے ہیں, ایک جیسی ان کی سوچ ہے, ایک ہی سارا کچھ ہے, مگر ان کے آپس میں اختلافات اتنے شدید ہیں کہ یہ اب ایک دوسرے سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے, اور اس کے اوپر کئی جھگڑے ہو چکے ہیں, اور اس کے اوپر کئی لڑائیاں ہو چکی ہیں, گولیاں چل چکی ہیں, یہ فساد ہو چکے ہیں. تو یہی وہ وجہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اب وہ تبلیغی جماعت کا حصہ نہیں ہے. پاکستان میں جب تک حاجی عبدالوہاب صاحب امیر تھے تو تب تک 2016 تک مولانا طارق جمیل صاحب وہ تبلیغی اجتماعات میں جاتے رہے, وہاں خطاب کرتے رہے, وہاں مطلب وہ شرکت کرتے رہے. ان کے بعد جب یہ مولانا سعد گروپ اور یہ شورائی گروپ یہ دونوں جب متحرک ہوئے, یہ فعال ہو گئے, تو پھر یہ مولانا صاحب کے لیے تبلیغی جماعت کے دروازے بند ہو گئے. مگر مولانا صاحب کو 50 سال ہو گئے تبلیغی جماعت سے منسلک ہوئے. تو مولانا صاحب کی آڈیو میں بھی یہی بیان تھا, انہوں نے کہا کہ میں 50 سال سے اپنے آپ کو تبلیغی جماعت سے میں نے جوڑا ہوا ہے, میں آج بھی تبلیغی ہوں, میں کل بھی تبلیغی ہوں. یہ لڑائی, یہ جھگڑے تبلیغی جماعت کے اندر سے ہیں, یہ تبلیغی جماعت کے اندر سے. اس میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, کسی کوئی جرنیل کا, کسی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا, کسی نون لیگ کا, پیپل پارٹی کا, پی ٹی آئی کا, کسی کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تبلیغی جماعت کی اپنی اندر کی درار ہے. جب کوئی امیر ایک نہیں ہوگا, ایک فیصلہ کرنے والا ایک نہیں ہوگا, ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میں چدراہٹ قائم کروں, تو پھر ایسے جھگڑے, ایسے پھر میڈیا کی زینت بھی بنیں گے. ابھی تو یہ آغاز ہے. اگر یہ چیزیں نہ رکیں تو جیسے ہم سیاسی جماعتوں کے ٹکڑے ہوتے دیکھتے ہیں, ایک نے الگ جماعت بنا لی, ایک نے الگ جماعت بنا لی, تو تبلیغی جماعت کا بھی کچھ حال ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ تبلیغی جماعت کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ تبلیغی جماعت یہ فلاں مولانا کی ہے, یہ تبلیغی جماعت فلاں مولانا کی ہے, یہ تبلیغی جماعت فلاں شہر کی ہے, فلاں ملک کی ہے, وہ ادھر نہیں جا سکتے, وہ اس کی مسجد میں نہیں جا سکتے, وہ اس کے ساتھ نماز نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے. تو یہ حالات بھی ہمیں تبلیغی جماعت میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر یہ چیز کنٹرول نہ کی گئی. یہ ابھی طارق جمیل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو بعد میں یہ جب ان گروپوں کے آپس میں اختلافات زیادہ ہو گئے تو یہ ایسے ہی میڈیا کے نظر ہوں گے, اور میڈیا پر جب یہ اختلافات آئیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ کس قدر شدید اختلافات ہو چکے ہیں. تو یہ ساری سٹوری ہے مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہونے والے واقعے کی. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ میں نے آپ کو ایک شارٹ کر کے بتا دیا کہ اصل وجہ کیا ہے. تبلیغی جماعت میں بھی اس وقت گروپ بن چکے ہیں. وہ جو ایک وحدانیت تھی, تبلیغی جماعت ایک امیر ہوتا تھا, اس کے تحت پوری جماعت ہوتی تھی, وہ چیز اب تبلیغی جماعت میں نہیں رہی. اصل ایشو یہ ہے. اور مولانا طارق جمیل کی آڈیو میں بھی وہ یہی بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تبلیغ ہوتی ہے کہ اس نے تقریر کرنی ہے, اس نے نہیں کرنی, اس نے بھی وہی باتیں کرنی ہیں جو اس نے کتابیں پڑھی ہیں. مولانا طارق جمیل بھی یہاں سے تبلیغی جماعت سے ہی انہوں نے کتابیں پڑھ کر یہاں پر 1 سال یہاں سے لگا کر پھر ہی وہ تبلیغی جماعت میں آئے. تو جو بھی تبلیغی جماعت میں آتا ہے وہ 1 سال لگاتا ہے, پھر ہی وہ تبلیغی جماعت میں آ سکتا ہے. تو اس لیے ہر ایک نے وہی کتابیں پڑھی ہیں, تو یہ تقریر کرے گا وہ نہیں کرے گا. تو مولانا نے یہی کہا کہ بھائی یہ کہاں کا دین ہے, یہ کہاں کی تبلیغ ہے. اسٹیج جو مسلمانوں کا ہے, تبلیغی جماعت کا ہے, تو وہاں پہ کوئی بھی جا کے خطاب کر سکتا ہے. تو جب یہ اختلافات ایسے ہوں گے تو پھر یہ اختلافات مزید اب بڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں وہ وحدانیت کو قائم رکھے, مسلمانوں کو جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.